बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 मई जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। बड़ी अहम खबर, जो अमेरिका की जंग का रुख अचानक मुड़ गया। चीन के जहाज़ पर हमला, और जिसकी चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक भी की। चीन के साथ अब बराह रास्त मामला, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान के पास साउथ चाइना सी अपनाए बहिरा चीन में जदीद तरीन ख़तरनाक हथियार भी लगा दिए दौरे से पहले, और घेराव करने की कोशिश है। अपनाए हरमस में ईरान और चीन ने सरप्राइज़ दिया, समुंदर की बजाय डायरेक्ट ज़मीनी रास्ते से ट्रेन की मदद से तिजारत खोल दी। चीन बराह रास्त इस तनाज़े में शामिल है, और अब ये दौरा इंटरेस्टिंग हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से जंग बंदी की दोबारा उम्मीद भी लगा ली, मुज़ाकरात पे मुस्बत जवाब का इशारा। और इंटरेस्टिंग खबर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम की, मीडिया और अवाम की तनकीद के रुख को मोड़ने के लिए खलाई मखलूक UFO की दिलचस्प फाइलें। ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइलों की जद में वहाँ आग भड़कती हुई धुएँ के बादल नज़र आ रहे हैं, और अमाराती मिसाइल इस वक्त इसराइली निज़ाम होने के बावजूद ईरान के मिसाइल नहीं रोक सके। इराक़ में भी सख्त मुखालफत, वहाँ महफूज मकामात पर 600 बड़े हमले, ईरान के पेंटागन की रिपोर्ट। और इसराइल को सख्त वार्निंग जारी करते हुए तुर्की ने वर्ल्ड वॉर 3 की नित नए मिसाइल, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स की भरपूर नुमाइश की है। और ईरान जंग के बाद अचानक कोरोना की तरह का एक नया वायरस अलर्ट भी, ये एक नई गेम है। WHO जहाज़ के मुसाफिरों को ढूंढ रहा है। और इमरान खान के साथ डयाला मुलाकातों को बंद करके बुशरा बीबी के जरिए कंपनी की डील्स की ऑफर की भी खबरें के फाइनल स्टेज पे है। एक हाँ के इंतजार में क्यों है, ये भी ज़रा बात करते हैं। इसमें क्या सदाकत है, स्टेब्लिशमेंट क्यों बेकरार। और रिजवी बरादरान को गायब हुए 206 दिन, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गए, हर तरफ पुरसरार खामोशी। भारतीय फ़ौज को सियासत पर लेक्चर देने वाली एजेंसियाँ, तीसरी पार्टी के सरबराह को अगवा पर क्यों खामोश। और पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में भी SSG के कमांडोज ने पाकिस्तान का पानी खुलवाने के लिए भारतीय परचम को उठा के मारा, ताकत का भरपूर मुजाहरा पेशावर स्टेडियम में। लेकिन सबसे पहले जंग के हालात आपके सामने रखूं, तफसील से बात करें। ईरान के बाद आज अरब अमारात की तरफ ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन हमले हुए, जो अमाराती दावा के जी हमने बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा 3 लोग इससे ज़ख्मी भी हुए। अब तक ये 551 बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा चुके हैं। 330 के करीब जो नेशनैलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कौमियत के लोग इसमें शदीद ज़ख्मी हैं। 10 शहरी हलाक भी हो चुके हैं। वजारत दिफा ने आज आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं अरब अमारात के, और आज भी दावा किया कि हमने सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए। लेकिन दुबई एयरपोर्ट के धुएँ के बादल हर तरफ छाए हुए हैं। अगर सारे मिसाइल गिरा दिए तो क्या होता है, चूल्हे पे रोटियाँ पका रहे थे। बहरहाल अमेरिका और ईरान के दरमियान जो आबनाए हरमस का मामला था, वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त इस जंग में अब चीन के जहाज़ पर बाकायदा हमला हुआ, जो कि अरब अमारात की बंदरगाह है सकर, उसके करीब खलीज फार्स में रवां दवां था, बल्कि खड़ा था, जिसकी चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक भी की। अमले और जहाज़ को इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन ये वजह भी नहीं बताई कि हमला इस टैंकर पर क्यों हुआ, कि ये तो पानी में मौजूद था साइड पर। ये 26वां हमला है खलीज फार्स में जहाज़ों पर, लेकिन चीन के जहाज़ पर यह पहली दफ़ा बराह रास्त हमला हुआ है। और ये सीज़ फायर के बाद एक तरफ ट्रंप जो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान बताए, इनका वज़ीर ख़ारजा अमरीकी आज भी कह रहा है कि ये जो अपनाए हरमज़ में हो रहे से सीज़ फायर से ना जोड़ें, हम मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, मुआहदा होगा। लेकिन ट्रंप ने सुबह उठते ही अजीबोगरीब हरकत कर दी, अपने अकाउंट पर वही बोंगी मारी। अमरीकी जहाज़ से लेज़र निकलते हुए जंगी जहाज़ की निशाना बनाने की तस्वीर ऊपर लिख दी इसने, लेज़र बिंग बिंग बांग। जहाज़ पर उसने ईरान का झंडा भी लगा दिया। ये इसकी हरकतें जिसे ईरान इसे गैर संजीदा कहता है, मुज़क्का खेज़ किरदार, बल्कि बद किरदार भी, क्योंकि ये ऐसी हरकतें बॉलीवुड की फिल्मों में तो नज़र आती है। यार पेशावर स्टेडियम में आपने देखा हो, इंडिया का झंडा उतार के वहाँ पानी खुलवाने की एक वीडियो नज़र आई। ये सिर्फ मजाक ही उड़ता है, इन चीज़ों इनकी कोई अहमियत नहीं होती। लोग फिर सीरियस लेना छोड़ देते हैं, आपकी जो जंगी जीत हो उसकी इफादत ख़त्म होती है। ऐसी रिपोर्ट्स को कोई भी यकीन कर दुनिया में नहीं मानता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जो अपने पैगाम में लिखा कि CIA ने जो रिपोर्ट जारी की कि जी मिसाइल ईरान के 75% रहेंगे, वो 75 नहीं 120% हैं। उसने कहा ये हमें जानबूझ के जब भी सफारती हल के करीब पहुँचते हैं, जंगी कुछ फौजी कशीदगी शुरू कर देते हैं। और ये ट्रंप पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं या इससे कोई करवा रहे, इस दलदल में, इस नई जंग में इसको धकेलते हैं, इसको गलत मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट देते हैं। हमारी दिफाई तैयारियाँ जो 1000% हैं। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान ने कहा कि जो अपनाए हरमज़ में भी सेंटकॉम ने दावा किया कि जहाज़ों को नुकसान नहीं, झूठ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले भी अपने अड्डों के और जंगी नुकसान दिखाने के लिए मामलात को छुपाते रहे, कुछ अरसे बाद खुद आपको बताएंगे। आज जंग बंदी को 30 दिन हो चुके हैं ईरान और अमेरिका की, लेकिन अफवाज दोनों की आमने सामने। और अपनाए हरमज़ के इस ताज़ा तरीन मार्के ने यह भी साबित किया कि कोई भी बड़ा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। और 30 दिनों में ये जो हमला था कल का और आज का, ये सबसे बड़े हमले थे। अब ये उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका शायद कल के नुकसान के बाद या अरब अमारात की तरफ से या हत्ता कि इसराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला हो जाए। वो अभी तक नहीं हुआ। अलबत्ता उन्होंने लेबनान और फ़लस्तीन पे हमले किए। ईरान ने भी
جواب جو وہ عراق میں اربعیل میں امریکی اڈوں پر شدید حملے کر کے دیا، اور امریکہ کی ناکہ بندی کو بھی آج پھر توڑا، اور آج ان کی جنگی حکمت عملی ایک بڑا زبردست ثبوت ہے۔ ان کا اب تک 152 ٹینکر جو تیل کے نکلے، ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ پتہ چلا کہ یہ خام تیل کا بڑا جہاز، ویری لارج کروڈ کیریئر جسے کہتے ہیں VLCC، یہ اتنا بڑا جہاز اس پر حملہ آج ہوا۔ یہ ایران کا بیسیکلی ڈسٹریکشن مشن ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے جہاز ہیں جس میں 20 لاکھ سے 32 لاکھ بیرل خام تیل اس VLCC میں لے کے جاتے ہیں، یہ اگر آپ لیٹرز میں دیکھیں تو تقریباً 50 کروڑ لیٹر تیل بنتا ہے۔ یہ آپ نائے ہرمز میں بھیجتے ہیں تاکہ امریکی نیوی کا دھیان ادھر چلا جائے۔ اس دوران ایران مختلف راستوں سے اپنے اصل تیل بردار جہاز نقل و حرکت چھپا کے، یعنی کہ بجائے ایک بڑے جہاز کے وہ 50 کروڑ لیٹر تیل نکلے، یہ 6 سے 10 چھوٹے جہازوں کے کارگوز میں پہلے ایک بڑا خالی جہاز ریڈار پر جو سیٹلائٹ پر بحری نگرانی میں آتا ہے، باقی اس کی آڑ میں نکل جاتے ہیں۔ اس طرح 152 انہوں نے جہاز نکالے ہیں۔ اس حساب سے وہ نائے ہرمز میں بندش کے باوجود اپنا تیل نکالتے رہے۔ اسی لیے امریکہ نے جھنجھلاٹ میں آ کے ایران کے ان خالی آئل ٹینکروں پر بھی حملے کیے، جو ناکہ بندی ظاہر ہے توڑنے کی ایران کی کوشش تھی۔ اب اس میں یہ جہاز انہیں یہ نہیں پتا کہ تیل پہنچا کر واپس آ رہے تھے یا نہیں، کیونکہ چین اور ایران نے بڑی مشترکہ حکمت عملی کی کہ جس طرح کا امریکی دباؤ آپ کو پتہ ہے، خلیجی کشیدگی ہے، اپنا ہرمز کا خطرہ ہے، تو ایران اور چین نے اب ریل رابطوں کو بڑھایا ہے۔ یہ سمندری راستوں کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیا کی جو زمینی تجارت ہے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بڑا اہم تجارتی پارٹنر بن کے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے تحت چین کے ساتھ ایران کی جو کولیبریشن ہے، ان میں کی برآمدات اور سپلائی چین تاکہ اسے نقصان نہ پہنچے، ریل کوریڈور کے ذریعے یہ دفاعی اور اقتصادی، یعنی دفاعی فوجی سامان بھی، اس وقت یہی چین اور امریکہ کی لڑائی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔ ٹرمپ دیکھیں اس وقت چونکہ ایران میں بری طرح شکست کھا چکے اس جنگ میں، جس کا میں آپ کو آگے بھی ثبوت دیتا ہوں، اب اس کا دورہ ہے 14 مئی کو چین کا، شی جی پنگ کے سامنے۔ اب اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے جہاں ایک طرف یہ ملاقات کی تیاری کر رہا ہے، دوسری طرف تائیوان سے 90 میل دور باطنیس جزیرے ہیں، وہاں انہوں نے فوجی گاڑیاں، وہ ایسی جو میزائل لانچر ہیں جو بحری راستہ روکنے کے لیے خاص طور پر بنائی جاتی ہے، وہ نظام اس نے تعینات کر دیا، جو زمین سے تقریباً 185 کلومیٹر دور نشانہ بنا سکتی ہیں، بالکل اتنا ہی فاصلہ جتنا تائیوان اور چین کا۔ اب یہ ٹرمپ نے ایک ہاتھ سے مذاکرات اور دوسرے ہاتھ سے چین کے ساحلوں کی طرف تباہی کے بڑے جہاز کھڑے کر دیے تاکہ یہاں بھی میں فوجی دباؤ رکھوں اور مذاکرات بھی کروں، اور جو چین کو بتا رہا ہے کہ میں تائیوان پر یا ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ جنوبی بحری چین جسے کہتے ہیں باطنیس جزائر ہیں، وہاں کی جغرافیائی اہمیت دیکھیں بالکل اب نائے ہرمز جیسی ہے۔ یہ تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی جو ہیں، یہاں چین اور امریکہ کے درمیان جب بھی بحری تنازع بڑھے گا تو یہی وہ علاقے ہیں جو جنگی پوائنٹس بنیں گے۔ اسی لیے تجزیہ نگار جو ہیں اسے گن بوٹ ڈپلومیسی، یعنی مذاکرات کے ساتھ فوجی دباؤ والی پالیسی، جیسے آپ نائے ہرمز میں آپ دیکھتے ہیں روز ایک طرف مذاکرات کی بات، ایک طرف جنگیں، تو یہ نفسیاتی، معاشی اور فوجی دباؤ ایران پر بڑھانے کی کوشش ہے کہ وہ ٹیبل پر آ جائے۔ اب اسے پتہ ہے کہ چین کی معیشت وہ خلیج کے تیل عالمی تجارتی راستوں پر منحصر ہے، یہاں عدم استحکام بڑھے گا تو دباؤ چین پر بڑھے گا، اور اب نائے ہرمز میں اسی لیے جنگی طاقت بھی لے کر آیا، اب وہاں سے یہ نکلنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے پتہ ہے تیل کی قیمتیں ہیں، عالمی سٹاک مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ بینکس ہیں، مہنگائی سمیت سب کچھ کنٹرول میں آنا ہے، تو یہ وہی ورلڈ آرڈر کی سب سے بڑی لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے آج۔ اس میں کہ نئی چیز ایک تو وہ WHO کا نیا ہنٹا وائرس نظر آ گیا، جو اسرائیل اور سوئٹزرلینڈ کے 2 کیسز نظر آئے، بلکہ 7 کیسز تھے شاید ٹوٹل، اور اس کی شرح موت 40% ہے، کورونا میں 1% یاد رکھیں، لیکن یہ انسان سے انسان کو منتقل نہیں ہوتا۔ ٹرمپ سے پوچھا گیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، بہرحال ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو، بہرحال یہ بھی ایک معاملہ استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ کورونا بھی ایسے ہی آیا تھا۔ دوسرا جو دیکھیں ایران کی یہ جو جنگ تھی وہ اب سب کے سامنے اس کی شکست تو ہو چکی ہے، اب یہ کر کیا رہا ہے، عوام اس کی سخت مخالف ہے، سیاسی مقبولیت میں شدید مسئلہ اب بنانا ہے بیانیہ کے 61% لوگ جو مخالف ہیں انہیں کیسے بتایا جائے کہ میں جنگ جیت رہا ہوں، وہ تو نہیں بتا سکا۔ البتہ انہوں نے کیا کیا، وائٹ ہاؤس نے ایلینز کی خائی مخلوق کی آج UFO فائل جاری کر دی، جتنا بھی مواد ان کے پائلٹس نے اکٹھا کیا تھا، آسمان پر اڑتی ہوئی عجیب و غریب چیزیں، روشنی، یا آپ اکثر جن چیزوں کی شناخت نہیں ہم کر سکتے، وہ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ، بیانیہ بنانے کے نام پہ کہ ہم عوام کو ہر بات بتاتے ہیں جو پچھلی حکومتیں چھپاتی تھیں، نفسیاتی کھیل، تاکہ عوام کی توجہ جو ایران کی جنگ میں ہار سے ہٹ جائے، تیل کے بحران سے ہٹ جائے، فوجی ناکامیاں جو عروج پر ان سے ہٹ جائیں۔ تو یہ اس نے ٹرمپ نے باقاعدہ وائٹ ہاؤس پہ سرکاری سطح پہ ڈائیورژن کی ہے، ڈسٹریکشن کی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، جیسے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے بڑے زور و شور سے اچانک ہندوستان کی فوجی نقل و حرکت کبھی شروع ہو جاتی ہے، کبھی بارڈر پر تناؤ، کبھی دہشت گردی کی لہر، اسی طرح پھر نازک موڑ پہ ایکسٹینشن۔ یہی کام اب ٹرمپ نے بھی کیا، وہاں خلائی مخلوق کی آج ویڈیوز کی پوری فائلیں جاری کر دی۔ اب دیکھیں پاکستان کے ان سارے معاملات میں، حالات میں، جو پچھلے 4 سال میں فارم 47 کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ بڑا اہم معاملہ، وہ خوف۔
میں ان کی روز ویڈیو دیکھتا ہوں، کبھی کسی غبارے والے کو مار رہے ہیں، کبھی کسی ریڑھی والے کی ریڑھی توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کے گھر کے اندر گھس رہے ہیں، کسی بزرگ کو مار رہے ہیں، روز دھمکیاں، روز ہارڈ ریاست کرتے 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 اس نہج تک پہنچ گئے کہ آج جاوید چودھری کا وہ کلپ دیکھا، وہ مردانہ کمزوری کی بیچارے دوائیاں بیچ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ فیلڈ مارشل اسی طرح ہارڈ کھڑے ہیں، سخت کھڑے ہیں، ڈٹ کے، انہیں کوئی نہیں گرا سکتا، پاکستان بھی کھڑا ہے، بار بار کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیوں ہر وقت کھڑا ہونے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، خوف پھیلانے کی اصل میں بات ہے۔ اب دنیا کی تاریخ دیکھیں، خوف کے ذریعے حکومتیں کرنے والے، جہاں ڈر لوگوں کے اندر بٹھایا جائے، مقبول رہنماؤں کو جیلوں میں بٹھائیں، تو وہاں ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے تو 4 سال میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں جہاں امریت ہے، جہاں جہاں بندوق کے زور پر، مارا ماری کے ذریعے، ڈرا دھمکا کے، خوف کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے آوازیں دبائی جاتی ہیں، پھر یہ کہہ کے کہ ہم ہارڈ ریاست بنے، ہم استحکام لے آئیں گے۔ دیکھیں اس طرح خاموشی تو ہو سکتی ہے، وقتی خاموشی، لیکن یہ خاموشی استحکام نہیں ہوتا، ایک قبرستان ہوتا ہے۔ جیسے آپ قبرستان میں جاتے ہیں اکثر دعا کرنے، وہاں دیکھیں رونے کی لوگوں کی آوازیں آتی ہیں یا لوگ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ اب قبرستان میں آپ کو اکثر ہرے بھرے پھول نظر آتے ہیں جو لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں، قبروں پر پھینکتے ہیں، وہ چند دنوں میں مرجھا جاتے ہیں، وہاں کوئی آپ کو جنگل میں منگل نظر نہیں آتا۔ ترقی کا بھی یہی حال، آپ میانمار کو کبھی اٹھا کے دیکھیں، اسٹڈی کریں اس کو۔ 2010 کے بعد میں ان کی دیکھ رہا تھا، پوری معیشت وہ بڑی ترقی کر رہی تھی، غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آ رہی تھی، سیاحت بھی بڑھ رہی تھی، معیشت بھی ان کی کھل رہی تھی، پابندیاں ہٹ رہی تھیں دنیا سے، کیونکہ نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی تھی، عالمی رہنما جو سمجھی جا رہی تھی، جمہوریت کی نشانی۔ 2021 میں جرنل آیا، اس نے جیسے عمران خان کو یہاں ہٹایا، وہاں آنگ سان سوچی کو ہٹایا، الیکشن چھینا، جعلی الیکشن کروائے، وہاں بھی نون لیگ پیپلز پارٹی جیسی حکومت لے آئے۔ میانمار کا جنرل من اونگ جو اب صدر بھی بن گیا، آرمی چیف کے بعد، شکر ہے فیلڈ مارشل نہیں بنا، وہ کہہ رہا تھا میں استحکام لاؤں گا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کے استحکام کا؟ میانمار کی معیشت تباہ، کرنسی تباہ، لاکھوں لوگ میانمار چھوڑ گئے، ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی، دنیا نے ان پہ پابندیاں لگا دی، غربت وہاں کراس کر گئی وہ لائنیں ساری۔ میانمار میں وہی خوف ہے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان میں یہی ہے، مصر میں بھی یہی ہے، کیونکہ تینوں ملکوں یہ حال ہے۔ 2013 میں عبدالفتاح سیسی نے جب فیلڈ مارشل بنا، محمد مرسی کو ہٹایا، منتخب لیڈر تھا، میڈیا پہ اس نے کنٹرول کیا، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اس کا نعرہ کیا تھا؟ میں ملک بچا کے استحکام لاؤں گا۔ مصر کو IMF نے تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالر دیے، اس کے باوجود ان کے قرضے آج آسمانوں پہ، مہنگائی ان کی بے قابو، مصری پاؤنڈ تباہ و برباد، نوجوان مصر میں سب سے زیادہ بے روزگار، اور آج بھی جنرل عبدالفتاح سیسی سے، فیلڈ مارشل سے اتنا ڈرتے ہیں کہ مصر کی سڑکیں بالکل خاموش ہیں، لیکن معیشت وہاں چیخیں مار مار کے، دھاڑے مار مار کے روتی ہے۔ شمالی کوریا میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی یہ حال ہے، خوف کی وجہ سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہاں کوئی احتجاج نہیں، میڈیا بولتا تک نہیں، استحکام ہی استحکام لگتا ہے۔ لیکن غربت، بھوک کا ننگا ناچ، عالمی تنہائی، ٹیکنالوجی، تجارت میں پیچھے، زندگی محدود، قبرستان جیسی خاموشی۔ اب آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، بالکل وہی ہیں۔ جس دن سے انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا، ملک کے قرضے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں، 4 سال میں سرمایہ کاری زیرو، 50 سال کی تاریخ میں نیچے۔ ہنرمند پاکستانی اس طرح چھوڑ کے گئے جیسے بچہ میلے میں ہاتھ چھڑا کے بھاگتا ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں، صنعتیں ساری یا تو تباہ ہو گئیں یا سست ہو گئیں یا ختم ہو گئیں، بے روزگاری تاریخ میں پاکستان کی سب سے زیادہ، اور یہاں جو ناجائز حکومت نے مار دھاڑ کر کے بجلی، پیٹرول، گیس کے، اشیاء خورد و نوش کے یا ٹریفک جرمانوں کے اتنی بڑی بڑی وارداتیں، ابھی اسلام آباد کی واردات دیکھیں، CDA نے 99 مقامات کی لسٹ جاری کی ہے، یعنی تقریباً پورا اسلام آباد انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا، سوائے DHA، بیریا ٹاؤن یا علیم خان کی وہ پارک کی وہ سوسائٹیاں جیسی، نیول سوسائٹیاں یا ایئر سوسائٹیاں وغیرہ جو بنی ہیں، یعنی فوجیوں کے جو گھروں نے چھوڑ کے پارلیمنٹ، سینٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ کے یا GH کو چھوڑ کے، خیر وہ اسلام آباد میں نہیں، باقی پورے پاکستان کو غیر قانونی اسی طرح قرار دے دیں۔ غلطی سے آپ نے اگر ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لے لیا، تنکا جوڑ کے، کسی دور دراز علاقے میں آبائی زمین بھی ہوئی، تو حکومت جب چاہے غیر قانونی قرار دے کے قبضہ کر لیں، یہ لسٹ جاری کریں گے، قبضہ کر لیں گے۔ اور وہاں کیا بنے گا؟ وہ حنیف عباسی کے بیٹے کا بونٹے کیفے، کوسٹا کافی، وہ ریڈ زون کی سرکاری زمین پہ بنے ہوئے ڈپلومیٹک انکلب میں، یہ اربوں کا حکومت تھا، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں وہ بندے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ابھی میرے سامنے چل رہی تھی، موٹر سائیکل جلا رہا ہے، کتنی مشکل سے غریب آدمی کا احساس، اتنی مشکل سے روپیہ جوڑ کے یہ بیچارے موٹر سائیکل خریدتے ہیں، پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں، ہیلمٹ کہاں سے خریدیں؟ اور یہ 2-2 3-3 ہزار جرمانہ ان پہ لگا کے مریم نواز کے جہازوں کا پیٹرول پورا کرنے کے لیے، ان کی تنخواہیں پائلٹس کی پوری کرنے کے لیے، غریب لوگوں پر اس کے پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی، وہ اپنا بیچارہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ ویسے ہی میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ مجبور شخص، ڈاکو مجبور ہوگا بیچارہ، اسی طرح ہی قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو دکاندار کو لوٹنے گیا، وہاں اس کے موبائل اور اس کے پیسے اس نے لے لیے، لیکن ڈاکو نے قرآن پاک دیکھا، اسے حیا آ گئی، اس نے ساری چیزیں واپس رکھ دی۔ مجبور ڈاکو نظر آ رہا ہے، ورنہ اتنی شرم و حیا کہاں سے لائے؟
یہاں تحریک انصاف کی خواتین قرآن مجید پڑھتی رہی، گھروں میں نمازیں پڑھتی رہی، انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے 9 مئی کے نام پہ لے کے نکلتے رہے۔ کنٹینر سے نماز پڑھنے والا تو آپ نے دیکھا کیسے مارا، انہیں کوئی شرم و حیا نہیں آئی، وہ ڈاکو یقین کریں ان سے بہتر نکلا۔ ان کی روز ویڈیو میں غبارے والے مارے کھا رہے ہیں، ریڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، کسی کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کسی بزرگ کو مار رہے ہیں، کسی بچوں کو مار رہے ہیں۔ ابھی 9 مئی کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ 9 مئی کے بعد جو کیسز گرفتاریوں کی رپورٹ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی، صرف وہ پڑھیں۔ 319 صرف کیس بنائے اور 12,000 لوگ انہوں نے کہا ہم نے گرفتار۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ 65,000 ٹوٹل گرفتاریاں ہوئی ہیں، شاید 35,000 ورکر اور سپورٹر تو جعلی کیسز میں ڈالے گئے، اور 75,000 تقریباً یہ ٹوٹل بنتے ہیں۔ شاید 25,000 لوگوں کو انہوں نے نامعلوم میں رکھا ہوا تاکہ جب چاہیں جس کو چاہیں جدھر سے مرضی اٹھا لیں، فالس فلیگ آپریشن کے نام پہ تحریک انصاف کا ثابت کر کے جیل میں ڈال دیں، جہاں مرضی ڈال دیں، کیونکہ وہ نامعلوم تو سب کو پتہ ہے کون ہے، وہ تو مریم نواز ہی سب کو بتا گئی تھی کہ یہ جو دہشت گردی کے پیچھے ہیں کون۔ تو یہ دہشت گردی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان حرکتوں کا نتیجہ کیا ہے کہ آج عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد نام کی چیز نہیں۔ یہ مارکہ حق کے نام پہ ریلیاں نکلی، پاکستان کی سب سے بڑی جنگ جیتے ہیں۔ ابھی منڈی باؤدین میں ریلی نکلی، ایک پینا فلیکس تھا، اس کے پیچھے ساری عورتیں ہی غائب، 6-7 عورتیں تھیں۔ وزیر آباد میں ریلی نکلی، وہاں 4 صاف ستھرا پنجاب کے ورکر تھے اور 6 مزید لوگ تھے وہ پیچھے۔ تو یہ سب سے بڑی جنگ جیتنے کے بعد عوام کی محبت ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کل جو سیاست میں مداخلت پر کہا ہم نہیں کرتے، اور سوشل میڈیا چیک کریں، بھرمار لگی ہوئی وہ ڈکٹیٹرز کی ساری۔ اب یہ سیاست میں کیا کرتے ہیں، نہیں وزیر دفاع کو بھی سمجھائیں جو کہتا ہے یہ تو ہائیبریڈ نظام ہے، ہم فوج کے ساتھ مل کے حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ سیاست میں مداخلت نہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک خبر پھیلا۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی خبر جو پھیلی ہوئی ہے کہ جی عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور یہ دعویٰ کریں جی ہم عمران خان سے رابطوں میں آخری مرحلے پہ ہیں، انہیں نئی جگہ منتقل کر کے بات چیت ہوگی۔ اور یہ وجہ کیا بتاتے ہیں جی، اڈیالہ جیل کے باہر دیکھیں احتجاجی سرگرمیاں تحریک انصاف اسی لیے نہیں کرتی، ہماری خفیہ مفاہمت ہو رہی ہیں۔ سہیل افریدی، محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، بیرسٹر گو، سلمان اکرم، یہ اسی لیے خاموش ہیں کہ بشرا بی بی کو بھی اسپتال لے گئے، وہاں کی فیصلہ کن ملاقات ہوئی، اور اگر پیش رفت ہوگی تو بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ میں تو خیر ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا حقیقت میں۔ دیکھیں تحریک انصاف بشرا بی بی کے ساتھ اور خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ یہ سعد ریف جس کا بھائی پچھلے 206 دنوں سے کہا، مجالے کسی نے پوچھا بھی ہو، کوئی پریس کانفرنس ہے کہ پوچھ لے کہ تیسری بڑی پارٹی کا رہنما کدھر گیا بھائی؟ وہ عدالت میں پٹیشن کو ڈال دو، کوئی کسی سے پوچھ لو کدھر ہے، کوئی ڈی جی ایس پی آر سے سوال پوچھتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک تو ظاہر اس میں وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو جب رہا کریں تو پنجاب میں ظاہر ہے تحریک انصاف کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں، تو انہیں بھی شاید لے ہیں سامنے، لیکن بہرحال یہ تو قبل از وقت بات ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ اب ان کے پتہ کوئی نہیں کس طرح، یہ تو خیر زوال کی انشاءاللہ وقت کی باتیں ہیں جو نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں ایران کی جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے حالات بھی ٹرمپ کی طرح زوال کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ یہی اللہ کا اصول ہے، یہی قدرت کی ایک نیچر کا پرنسپل ہے، آخر ایک اس کا بھی تو کام ہے، تو ہونا تو اس طرف ہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔